बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सलीम जद्दी पुश्ती अमीर था। बचपन सोने चांदी के चमचों से खाते पीते गुजरा। दौलत उसके लिए बेमायनी थी। जवान हुआ तो बाप दादा का पैसा बेफजूल उड़ाया। पतंगबाजी, मुर्गबाजी और कोई बाजी ऐसी न थी जिसका उसे शौक न। कई सदियों का बना हुआ घर था, बिगड़ता मालूम न हुआ। अपनी कमाई होती तो खर्च करते कुछ ख्याल भी आता। माले मुफ्त, दिले बेरहम। आखिर कहाँ तक पुरानी अमीरी ठीकरों में दम तोड़ने लगी। जेवर गए, घोड़े बैल सब पर पानी फिर गया। मकान जो महल सरा कहलाता था रिश्तेदारों ने खरीद लिया। होश और आंखें खुली, मगर अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। ना कोई लियाकत थी न सलीका था। जिस्म मेहनत मुशक्कत का आदी न था। नौकरी मिलती तो किस बिना पर, और अगर मिल भी जाती तो पराये ताबेदारी कौन करता। शराफत का झूठा गुरूर इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है। इंसान अपनी हस्ती को समझ ले और पुरानी कहानियां भूल जाए तो फिर इमारत तामीर हो जाती है। लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। दौलत और ऐश का उतरता हुआ नशा सारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है और इनकी जगह सुस्ती, काहली और कम हिम्मती पैदा हो जाती है। आलम असबाब में जिंदगी बसर करने की काबिलियत नहीं रहती। कीमिया की तलाश में खाक छानता है या दुनिया तलबी में कुदरत की पोशीदा ताकतों को काबू करने में जिंदगी बर्बाद करता है, ताकि हाकिम वक्त ज़मीन में छुपे ख़जाने उगल दे। कोई मुअक्कल रोज़ाना एक अच्छी रकम दे जाया करे, लेकिन बदनसीब ये नहीं जानता कि पोशीदा दौलत के ख़जाने और दस्ते गैब सिर्फ मेहनत, बुलंद ख्याली, कस्बे हलाल में पिन्हा है। ऐसे नाकारा और कानून इलाही की खिलाफ वर्जी करने वाले तो सारी ज़िंदगी भटकते ही रहते हैं। सलीम ने भी पोशीदा ताकत को काबू करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दिन और रात मज़ारों पर फाते पढ़ने लगा। दरगाहों में चिल्ला करने, आमलों, फ़कीरों और दरवेशों की तलाश में महीने गुजर गए। सलीम को यकीन था कि अगर कोई वजीफ़ा या मुअक्कल पूरी शर्तों के साथ हाथ आ गया तो पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। ये भी ना हो सका तो कम अज़ कम दस्ते गैब तो कहीं गया ही नहीं। खुदा के बनाए हुए कानून के खिलाफ ख्वाहिश और अहकामात को दरहम बरहम करने की कोशिशें संगीन जुर्म और नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। उसका रहम करम आड़े ना आ जाए तो ऐसे लोग सज़ा के मुस्तहिक हैं। सलीम भी अब दुनिया खोकर दीन खोने की फिक्र में था। खुदा को वो याद करता था महज लोगों को दिखाने के लिए। नफ्स कशी हो रही थी मगर सिर्फ हुसूल ऐश की गर्ज से, मगर इसमें अपनी हसरत का मर्दाना वार मुकाबला करने की जुर्रत न थी। वो अंदरूनी तौर पर हिम्मत हार चुका था। काश वो खुदा को खुदा के लिए ही याद करता, जो कि दीन और दुनिया का खालिक व मालिक है और सबसे बड़ा है, और उसकी याद दोनों जहानों की दौलत का मालिक बना देती है। सलीम ने सख्त से सख्त रियाजतें की। दरिया में खड़े होकर वजीफे किए, पहाड़ों के गारों में चिल्ले और न जाने क्या क्या। माह इंसानी सूरत नहीं देखी। हड्डियों के साथ चमड़ा लग गया। आदमी से एक ढांचा बनकर रह गया, मगर कोई रिजल्ट ही ना निकला। आखिर कब्रिस्तानों की मस्जिद में एक बुजुर्ग शाह बाबा से मुलाकात हुई। शाह बाबा ने तरस खाकर उसे एक वजीफा बताया कि यह दावत दर्द नील के मुतालिक है। शाह बाबा, सलीम एकदम बोला, अगर इजाज़त हो तो मैं इसे शुरू कर दूं? बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे नौचंदी जुमेरात से शुरू कर दो और जल्दी ही अल्लाह ताला के फजल से तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। शाह साहब ने कहा, बाबा जी, क्या मेरे तमाम मुतालबात पूरे हो जाएंगे? सलीम जल्दी से बोला, तुम्हारे मुतालबात का पूरा होना खुदा की मर्जी पर है। क्या ये मुअक्कल खुदा की मर्जी को नहीं बदल सकते? सलीम ने आंखें मटकाईं। तौबा तौबा, शाह बाबा कानों को हाथ लगाकर बोले, मुअक्कलों की क्या ताकत है कि खुदा की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठा सकें? बल्कि हम जैसे दरवेश तो उसकी पोशीदा कुव्वतों को मुअक्कल कहते हैं। फिर आप मुझसे ये मुशक्कत किस लिए कराना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम बरगुज़िश्ता ईमान होते जा रहे हो। तुमने इसमें इलाही की बरकत नहीं देखी। तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें कुफ्र के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। मुझे खौफ है कहीं जिंदा दरगोर ना हो जाओ।
اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خدا کے صرف ایک نام کی دعوت کا کرشمہ دیکھ لو۔ بابا جی آپ نے درست فرمایا، مگر اس اسم کی وجہ سے میری کوئی آرزو بھی پوری ہو سکے گی؟ وہی رحمان ہے، وہی علیم ہے، اسی کو اس کا علم ہے۔ یہ کہہ کر شاہ بابا خاموش ہو گئے۔ سلیم نے ہر چند ان سے اور بات کرنے کی کوشش کی، مگر شاہ صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور دوسرے ہی لمحے غائب ہو گئے۔ نوچندی جمعرات آ گئی۔ سلیم نے زعفران، کستوری اور کچھ دوسرا سامان منگوا کر وظیفہ شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، تیسرا ہفتہ آیا، مگر ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی جس سے اس دعوت کی کامیابی کا خیال ہوتا۔ 7 گھنٹے کی سخت محنت اور پرہیز کے باوجود ہر طرف خاموشی اور تنہائی۔ سلیم گھبرا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ چلہ توڑ دے، لیکن شاہ بابا نے ایسے تیوروں سے یہ عمل کیا تھا کہ توڑنے کی ہمت نہیں تھی، اور یہ بات بھی اس نے سنی ہوئی تھی کہ اگر بعض اعمال توڑ دیے جائیں تو ان کے الٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عمل جاری رہا۔ 40واں دن تھا اور 4 گھنٹے پڑھتے ہوئے گزرے تھے کہ ساری مسجد ہلنے لگی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ حجرے کے دروازے ٹوٹ رہے تھے، محیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا شور تھا جیسے آسمان سے ہزاروں سلیبیں برس رہی ہیں، ریل گاڑیاں زمین کی چھاتی روند رہی ہیں۔ ہولناک منظر لمحہ و لمحہ بڑھتا جا رہا تھا، اور سلیم بیچارہ سہما سمٹا ہوا اپنے کام میں مصروف، آنکھیں بند تھیں اور تسبیح چل رہی تھی کہ یکا یک حجرے کے دروازے کو ایک سخت دھکا لگا۔ دونوں دروازے اڑ کر پاش پاش ہو گئے۔ سلیم کی جان خوف کے مارے نکلنے کے قریب تھی کہ آہٹ سی معلوم ہوئی۔ اب وہ شور و غل کم ہوتا جا رہا تھا۔ سناٹا اور خاموشی۔ سلیم نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک قوی ہیکل خوبصورت جوان نہایت باروب ہتھیار لگائے اندر داخل ہوا، حصار کے گرد 3 چکر لگائے اور تلوار میان سے نکال کر کھڑا ہو گیا۔ سلیم نے وظیفے کی لے کو ذرا تیز کر دیا۔ چند منٹ تک ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ کہنے کے بعد اس نے آنے والے نے تیوری پر بل ڈال کر سلیم سے کرخت لہجے میں کہا، قضائے قدرت سے مذاق کرنے والے، بول کیا چاہتا ہے؟ ارے کیوں ہمیں پریشان کیا تو نے؟ ہمیں حاضر کرنے سے تجھے کس فائدے کی امید ہے؟ سلیم کی جان میں جان آئی۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ عمل کامیاب ہو گیا، اور یہ وہی درد نیل موکل ہے جس کا شاہ بابا نے مجھے بتایا تھا۔ اب تو میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ موکل میرے سارے کام کر دے گا۔ آپ کا نام درد نیل موکل ہے؟ سلیم مسکرا کر بولا۔ ہاں۔ اللہ اللہ، سلیم خوشی خوشی بولا۔ کیسی کیسی زبان گھسی ہے، کہاں کہاں ماتھا رگڑا ہے۔ جب آپ کی زیارت نصیب ہوئی، ان فضول باتوں کو چھوڑ اور مطلب کی بات کر، موکل غصے سے بولا۔ جلد بازی نہ کریں حضور، سلیم آجی سے بولا، ابھی تو آپ حاضر ہوئے ہیں۔ حاضری کیسی؟ یہ تو صرف اس میں پاک کی برکت ہے جو ہم آ گئے، ورنہ دنیا کے بندوں سے ہمیں کیا واسطہ؟ یہ جملہ موکل نے ایسے کڑک کر کہا کہ سلیم پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے عامل کی کیا خدمات کر سکتے ہیں؟ سلیم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ موکل بولا، قرآن کے ہر حرف اور ہر اسم میں لازوال طاقت پوشیدہ ہے۔ جس اسم کی طاقت سے میں حاضر ہوا ہوں اور جس کا نام تم نے درد نیل مقرر کر لیا ہے، بہت خوب، لیکن کیا آپ اسم کے عامل کی اطاعت نہیں کریں گے؟ موکل ترش لہجے میں بولا، عملیات سے ہمارا اور عاملوں کی اطاعت جیسے لوگ سمجھتے ہیں وہ صرف دنیا کی طلب اور دھوکے باز عاملوں کا جال ہے۔ کچھ عامل دولت کی خاطر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان دنیاوی چیزوں سے کیا واسطہ؟ مگر اسم کی طاقت برکت کے زیر اثر ہم عاملوں کے اطاعت کرتے ہیں، اور ان بزرگ شاہ بابا کی وجہ سے جس نے تم کو یہ اسم بتایا ہے روحانی طاقت ہے جو ہم آ گئے۔ تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ سلیم بولا، صرف تمہیں سیدھی راہ دکھانی ہے، اللہ کا خوف دلانا ہے۔ تو تم کہو تو تمہارا کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو کوئی خزانہ مل جائے، جدھر نظر ڈالوں مجھے دولت ہی دولت دکھائی دے۔ موکل تیز لہجے میں بولا، یہ سب نامعقول مطالبات ہیں جن کے سبب ہمیں عملیات کی اطاعت سے گزرنا پڑتا ہے۔
سونے چاندی کا ڈھیر لگا دینا، کسی خزانے کی جگہ بتا دینا ہمارے نزدیک کچھ مشکل نہیں، لیکن اس قسم کے کام قدرت الہی کے خلاف ہے۔ اچھا، مجھے کسی ملک کی ریاست کا پھر بادشاہی بنا دو تاکہ زندگی عیش سے گزارے۔ سلیم پھر بولا، موکل نفرت خیز لہجے میں بولا، ہوس کی شکارگاہ میں تم کو چھوڑ دوں؟ کیا خوب کہا، تم نے پہلے ہی تمہارے ملک بھیڑیے غریب عوام کے لیے کیا کم ہے کہ آپ کا بھی اضافہ کر دیا جائے؟ یہ بھی نہ صحیح تو کم از کم سونے چاندی کا کوئی نسخہ ہی بتا دو، خود ہی سونا چاندی بنا لیا کروں گا۔ موکل بولا، اس کے معنی تو یہ ہے کہ تم کو خدا کی منشا کے خلاف بیکار اور سونے کا جھوٹا بادشاہ بنا دو۔ تم سونے کا نمونہ لے کر مخلوق خدا کو گمراہ کرو اور بندگان الہی تم سے سونے کا دھوکہ کھا کر تباہ ہو جائیں۔ میں تو دولت کا طلبگار ہوں، سلیم بولا، اس کی خاطر ہی ساری مشقتیں اٹھائی ہیں۔ دولت سے تمام خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور اب اس میں مدد کے لیے آپ تیار نہیں۔ موکل غصے سے بولا، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ دولت سے خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ دولت تو انسان کے لیے آگ ہے جس کا آخرت میں حساب بڑا سخت ہے۔ اے ناقص العقل انسان، تو اس چیز کی کیوں طلب کرتا ہے جو فانی ہے، جس کا زوال تو نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھا ہے، جس سے آج تک کبھی کسی کو دلی سکون میسر نہیں آیا اور نہ ہی روحانی سکون ملا ہے۔ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، دل سے نکال، اور اس کا طالب بن جس کے قبضہ قدرت میں ایک کیا ساری دنیا آرزو اور کل کائنات ہے۔ وہ کیا قارون کا خزانہ یا کسی ملک کا بادشاہ ہے؟ سلیم بھولے پن سے بولا۔ موکل تعجب سے بولا، وہ خدا کی محبت اور رسول کی اطاعت ہے۔ نماز اور قرآن پڑھ، تیری آخرت سنور جائے گی، تجھے روحانی سکون ملے گا۔ نماز پڑھ، تیرے سارے گناہ دھل جائیں گے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ یہی تیرا خزانہ ہے، یہی تیری آخرت کی دولت ہے۔ لیکن میں تو دولت کا آرزو مند ہوں، مجھے دولت مند بننے کی خواہش ہے، نماز روزہ تو بات کی باتیں ہیں، سلیم بولا۔ موکل غضبناک ہو کر دیکھنے لگا، تو قدرت الہی کی توہین کرتا ہے؟ خیر، اگر تجھے دولت دنیا سے ہی لگاؤ ہے تو دنیا کے قانون کے مطابق چل، کوئی ایسا کام اختیار کر جس سے مالدار بننے کا راستہ کھل جائے۔ دولت کے لیے تو میں نے عملیات کے پاپڑ بیلے ہیں، ان ریاضتوں کا تو یہ پھل نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر کام کرنے کی ہمت ہوتی تو آپ کی دعوت میں جان کیوں کھپاتا؟ موکل آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایسے پست ہمت دنیا والوں کے لیے قانون قدرت میں کوئی دفاع موجود نہیں۔ دنیا میں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے کچھ نہیں ملتا۔ اس دنیا میں محنت اور کوشش سے تقدیر بنتی ہے۔ آپ تقدیر تو بدل سکتے ہیں، مگر مجھ سے آپ کو ضد ہو گئی ہے۔ خیر، وہ کام ہی بتا دیجئے جس سے دولت ہاتھ آ جائے، مگر زیادہ محنت نہیں کر سکتا میں۔ پھر موکل بولا، پیری مریدی، قومی پیشوائی اور فرقہ واریت، واز گوئی ایسے پیشے ہیں جتنی چاہو دولت سمیٹ لو۔ ان میں سے جس فن کو اختیار کرو گے میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اچھے موکل ہیں، سلیم بولا، دولت آپ دے نہیں سکتے، بادشاہت دینے سے آپ نے انکار کر دیا، سونا آپ بنانا نہیں چاہتے، مگر مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، اور کیا ان پیشوں میں دھوکہ نہیں ہے؟ تمہاری کمبختی نے جب مال مفت کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیا ہے تو تمہیں ایسے ہی مکرو سے دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی مکر کرو، یہی دھندے کرو تو شاید دولت مل جائے۔ ان کاموں کے لیے تو کسی ہنرمندی کی بھی ضرورت نہیں۔ میں اپنے میں نہ حکیم بننے کی قابلیت پاتا ہوں، نہ پیری مریدی کی، اور جعلی مذہب کا پیشوا ہونا تو بری چیز ہے۔ نہ بابا نہ، یہ تو پکے دکانداروں والی باتیں ہیں۔ پھر موکل دھیرے سے بولا، اگر تم ان آسان پیشوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو دنیا میں دھکے اور ٹھوکریں کھاتے رہو۔ خلقت انسانی کو رسوا کرنے والے بندے آخرت سے غافل ہوتے ہوئے انسانی دنیا کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ حکیم بننے کے لیے کچھ نہ کچھ قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا بہت روپیہ بھی چاہیے۔ واز گوئی، دنیا داری بھی ذرا مشکل کام ہے۔ دوڑتے ہوئے دماغ اور چلتی ہوئی زبان کے بغیر یہ دکانیں چلتی نہیں۔ سیاسی دور میں جہاں مال آنے کا قوی امکان ہے، وہاں پولیس کی سختیاں، جیل کی مشکلیں اٹھانے کی جرت ہونی لازمی ہے۔ تم جیسے شخص کے لیے تو بہترین کام پیری مریدی ہے، جس میں نہ کسی ساز و سامان کی قید ہے، نہ کسی قابلیت کا خرچہ۔
بہت سی مسجدیں، خانقاہیں، پرانے مقبرے ویران پڑے ہیں، جہاں جی چاہے جا کر بیٹھ جاؤ۔ جتنی زیادہ سنسان جگہ اختیار کرو گے، لوگ اس قدر ہی زیادہ گرویدہ ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شہرت کے لیے کوشش کروں گا، اور تھوڑے دن بعد تمہیں پیر صاحب کا سرکار جی، شاہ صاحب، درویش، بابا جی، پیر جنون والا، اور جو کچھ تم چاہو گے بنا دوں گا۔ لاکھوں بوڑھے، ہزاروں مرد اور ہزاروں ہی برہنہ سر لڑکیاں، عورتیں تمہارے ہاتھ چومیں گی، تم مزے کرنا۔ رنگ رنگ کی دنیا تمہارے پاس آئے گی مرادیں لینے کے لیے، فقیر بادشاہ کہلاؤ گے۔ اس پیشے میں دولت کمانے کی ساری خواہشیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ اب بولو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کام تو ٹھیک ہے، سلیم بولا، لیکن میرے بس کا نہیں۔ جگہ کی قید، ہر شخص سے نئی طرز کی گفتگو کرنا، ہر درد کا علاج، ہر خواہش کی دوا، نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ تو اللہ کے واسطے دستے غیب کا انتظام کر دیں، زیادہ نہیں تو 10,000 روزانہ ہی صحیح۔ صبح ہوئی اور سرہانے کے نیچے سے اٹھا لیے۔ موکل بولا، تو پیر فقیر یا درویش صاحب کی کرامات مشہور ہو جائے گا، آنکھوں میں سرسوں پھول جائے گی۔ دستے غیب کیا چیز ہے؟ دنیا کے سارے چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگیں گے جب سہاگنے مہندی لگے ہاتھوں سے پاؤں دبا دبا کر مرادیں مانگیں گی، اور آنسوؤں کی زبان سے اپنے اخلاص کا اظہار کریں گی، تو ان حسینوں سے آنکھ ملانے کو تیرا دل نہیں چاہے گا۔ طرح طرح کے نذرانے، نیازیں عورتیں لے لے کر آئیں گی۔ اب بول، کیا کہتا ہے؟ آپ بڑے ضدی ہیں، سلیم بولا۔ اچھا، مجھے منظور ہے۔ عملیات کے شوق اور درویشوں کی محبت کے سبب میرے لیے یہ زندگی بالکل نئی بھی نہیں ہے۔ موکل نے حقارت امیز نگاہ سے سلیم کو دیکھ کر کہا، جا اپنا کام شروع کر، جیسی گندی کھیتی کی خواہش تو نے کی ہے ویسے ہی پھل تجھے ملیں گے۔ خدا کی حقیقت سے تو نے گریز کیا ہے، اسی لیے وہ بھی ہمیشہ کے لیے تجھ سے روپوش رہے گا۔ یہ کہہ کر موکل غائب ہو گیا۔ سلیم نے 4 برس میں کئی روپ بدلے، پیر بنا، عامل بنا، خوب شہرت پائی، پورے عیش اڑائے۔ 4 دن کی چاندنی کے بعد جو اندھیرا شروع ہوا تو سارے کمالات خاک میں مل گئے۔ دنیا سے وحشت ہو گئی، اور ایک مدت سے بازاروں میں کپڑے پھاڑے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ خدا کے دھتکارے ہوئے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے رہتے ہیں۔ ناقابل یقین، عبرتناک اور نفرت آمیز، یہی ان کی سزا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔